हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। आज कोरोना से पाकिस्तान में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 78,128 हो गई है, यानी ये चौथा मुसलसल दिन है जब 3,000 से ज़ायद लोगों में कोरोना की तशख़ीस हो रही है, जबकि अमवात भी 1650 हो गई हैं, जो आज गुज़िश्ता 24 घंटे में 76 अमवात हुई हैं। और अमवात का तादाद और केसेस की तादाद भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक बहुत अफसोसनाक खबर आज सिंध के एक सूबाई वज़ीर हैं ग़ुलाम मुर्तज़ा बलोच, जो कि वज़ीर बराए कच्ची आबादी थे, वो आज कोरोना से जाँ बहक हो गए हैं। उनको 14 मई को उनमें तशख़ीस हुई थी और मुझे बताया गया है कि वो कोरोना के जो मलीर के वार्ड्स थे और गडाब में वो उनकी निगरानी भी कर रहे थे बहैसियत सदर पीपल्स पार्टी मलीर डिवीज़न के, और वहीं से उनको कोरोना लगा है। और 14 मई को उनकी जब तशख़ीस हुई, कुछ अरसे वो घर पर रहे, उसके बाद जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको वेंटिलेटर पर डाला गया। अभी ये कहा जा रहा है कि 2 रोज़ कबल उनका वेंटिलेटर हटाया गया था और वो बेहतर हो गए थे, मगर अचानक से आज उनकी तबीयत बिगड़ी और वो वेंटिलेटर जब उन्हें लगाया गया तो उससे पहले ही वो जाँ बहक हो गए। तो अल्लाह उन्हें जवारे रहमत में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत करे। ये जो कोरोना की वबा है, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं कि ये बढ़ेगी और अमवात भी बढ़ेंगी। अल्लाह हम सबको इससे महफूज रखे। बिल्कुल। आज क्या है मुबशर के ये कोरोना वायरस की जितनी भी खबरें हैं, और ये जैसे अभी आप ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब की बात कर रहे थे, बदकिस्मती से ये हमारे लिए एक मामूल ही बन गया है अब। और आप देख रहे हैं कि जो कवरेज होती थी कोरोना की भी, वो अब नहीं हो रही। मैं कहा मीडिया भी तमाम भी थक गए हैं। हुकूमत तो पहले से ही कह रही है कि जी आप अपना ही ख्याल रखें, हम तो सब कुछ खोल रहे हैं। और हम वो कौम है बदकिस्मती से कि सबसे बड़े से बड़ा हादसा या बड़े से बड़े सानिए को भी हम भूल जाते हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर आप मेरे से पूछें तो हालांकि ऐसे बहुत चीज़ें हुई हैं इस मुल्क में बदकिस्मती से, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल पर जो हमला हुआ था, इससे बड़ा सानिहा शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और बहुत लोग भी, और उस वक्त यही था कि हम कभी नहीं भूलेंगे और हम साथ देंगे और हम ये करेंगे और हम वो करेंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर आप देखते हैं कि बहुत कम बात होती है, साल में एक दफ़ा ही बात होती है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज आप, और ये आपका ही इनिशिएटिव था कि आज इस पर भी आपके पास एक अपडेट है, ख़ास तौर पे जो जुडिशल कमीशन बनी थी, तो उसके बारे में ज़रा बता दें। जी ज़रार, जो जुडिशल कमीशन बना था एपीएस इंक्वायरी के लिए कि वो वाक़या कैसे रोनुमा हुआ, उसमें क्या लैप्सेस थे, वो रिपोर्ट जुडिशल कमीशन की, जो कि पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं मोहम्मद इब्राहिम साहब जस्टिस, उन्होंने कंप्लीट कर ली है और अब उसको फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं, जबकि इस माह के आखिर तक वो रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी जाएगी। तो हमने सोचा कि उन वालदैन के एपीएस के शुहदा के जिन्होंने एक लंबी स्ट्रगल की इस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी, क्योंकि शुरू में जो हुकूमत थी कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा था कि जुडिशल इंक्वायरी हो, ये तो भला हो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का, जिन्होंने ये हुक्म दिया कि ये इंक्वायरी की जाए। और वो इंक्वायरी होनी तो 90 दिन में थी, मगर उसको भी 2.5 साल हो गए हैं, इस वाक़े को 5.5 साल हो गए हैं, मगर वालदैन के ज़ख़म अब भी ताज़ा हैं। वो जवाब चाहते हैं कि एपीएस आने में क्या हुआ था। तो हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन खान साहब, जो सरबराह हैं शुहदा फाउंडेशन के, जो एपीएस के वालदैन की एक तंजीम है जिन्होंने बहुत जिद्दोजहद की है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। तो हम उन्हीं से पूछते हैं, वो हमें पेशावर से ज्वाइन कर रहे हैं। अर्जुन साहब बताइए, अब ये रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस तरह से ये जुडिशल कमीशन ने अपना काम किया है, आप उससे मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुबशर ज़ैदी साहब, आपकी भी और आपकी टीम की भी। यकीन करें मेरे ख़्याल में वाहिद आप ही लोग हैं जो हमारी आवाज़ बनी हुई है, क्योंकि बाकी तो सारे लोग जो है ना अपने घरों में आराम से बैठ गए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, बल्कि सारी शुहदा फैमिली आप लोगों को दुआएं दे रहे हैं कि आप लोग हैं वाहिद जो इस इशू पे अभी भी बात कर रहे हैं। रह गई बात जो है ना जुडिशल कमीशन की,
تو میں ضرور ایک لفظ ہم قانوناً استعمال کرتے ہیں کہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائی. 6 سال میں ہم نے اسٹرگل کی, 6 سال کے بعد ایک چیز ہمیں مل گئی. ابھی 2-2.5 سال جو ہے نا جوڈیشل کمیشن کو بنے ہوئے ہیں, اس کی ساری سٹیٹمنٹ ہر چیز کمپلیٹ ہوئی, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ یقین کریں ابھی تک بھی میں ابھی بھی اس پہ شور نہیں ہوں کہ مجھے جو کال آئی ہے اس کے فوکل پرسن سے کہ بالکل اس مہینے کے آخر میں ہم اس جوڈیشل کمیشن کی جو بھی انکوائری ہوئی ہے ہم سپریم کورٹ میں سبمٹ کریں گے. ایک اہم بات میں ضرور یہ کہوں گا, مجھے گلہ ہے اپنی اس سوسائٹی سے بھی کہ جب امریکہ میں ایک آدمی جو ہے نا پولیس کے ہاتھوں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پورے یورپ جو ہے نا اٹھ جاتا ہے, اور یہاں پہ 147 چھوٹے بچے, انوسینٹ بچے وہ چلے گئے, لیکن یقین کرے نہ گورنمنٹ کو کچھ اثر ہوا, نہ اس سوسائٹی کو کچھ اثر ہوا, نہ ہمارے جو اس وقت کے صاحب اقتدار لوگ بیٹھے ہوئے تھے نہ ان پہ کوئی اثر ہوا. بس لوگ آ کے جو ہے نا گھروں میں آرام سے بیٹھ گئے, اپنی خوشیاں منا رہے ہیں. ہم سے کوئی پوچھے کہ بچے کس طرح پلتے ہیں اور کس طرح جو ہے نا ان کو ہم نے بڑا کیا تھا, کس طرح ہم نے ان کو تعلیم دلائی تھی, لیکن افسوس کے ساتھ کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے. جو آپ لوگ صرف ایک فورم ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ کم از کم کوئی تو ہے جو ہمارا سن رہا ہے. آپ یقین کریں ابھی ریسنٹلی عید گزر گئی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے کیسے رکھے اپنے بچوں کے بغیر اور ہم نے عید کیسی گزاری. آپ یقین کریں یہ بھی ساتھ ساتھ ضرور کہوں گا کہ وائٹ ہاؤس جیسی جگہ کو جو اتنی پاور ہے اس ایک بندے کی وجہ سے اس کو بھی جو ہے نا آلریڈی اس پہ بھی اٹیک ہوا, کسی نے یقین کرے کچھ نہیں کیا, یہاں تک کہ ٹرمپ آ گیا. ہم یہاں پہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں سوسائٹی سے بہت زیادہ گلا ہے. کم از کم سوسائٹی کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ اٹھے کہ اس سانے کو ہم اس انجام تک پہنچائیں جس سے ہم مطمئن ہو جائیں اور آگے آنے والی نسلوں کی حفاظت ہو جائے, آنے والی نسلیں آرام سے ہو جائے کہ پھر آئندہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. ارجن خان صاحب. اچھا ارجن صاحب جی مبشر, آپ نے کہا اس پورے 2.5 سال میں بہت سے لوگوں کو بلایا گیا جوڈیشل کمیشن کی جانب سے, اور شروع میں اطلاعات آئیں کہ کہیں سے ریفیوزلز بھی ہوئے, لیکن پھر جو ہے تمام لوگوں کو اس کمیشن کے سامنے پیش ہونا پڑا. تو آپ کا اس بارے میں تو کوئی گرہ باقی نہیں ہے کہ کوئی ایسا آپ کے خیال میں شخص رہ گیا ہو جو جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش نہ ہوا ہو جسے پیش ہونا چاہیے تھا؟ میں تو اس میں مبشر زیدی صاحب یہ ضرور کہوں گا کہ جب فرسٹ میں سٹیٹمنٹ دے رہا تھا تو آن اوتھ جسٹس ابراہیم صاحب نے خود اوتھ لیا تھا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور میں اس میں فیئر رہوں گا. تو میرے خیال میں اس کے بعد جو ہے نا میں نہیں چاہتا کہ یار میں اس کے بارے میں ابھی فی الحال کچھ کہوں کہ یار اس کی کیا پوزیشن ہے. اب یہ ہے کہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے, 2.5 سال میں کیوں کمپلیٹ, ہر چیز کمپلیٹ ہوئی ہے اور 2.5 سال میں سبمٹ نہیں ہوئی. یقین کریں مبشر زیدی صاحب, میں آپ کی توسط سے یہ بات ضرور کہوں گا, اگر ہم اس سے مطمئن نہ ہوئے تو ہمارے پاس اور فورم بہت زیادہ ہے. ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے, یہ جو ہے نا اس سے وہ کمیشن نہیں بنائیں گے کہ جی یہ تہخانوں میں پڑا رہے, لوگوں کی دراز میں پڑا رہے. ہم اس وقت تک لڑیں گے جس وقت جس حد تک اس حد تک جائیں گے جس سے ہمیں ہمارے بچوں کو انصاف ملے. بالکل بالکل. ارجن صاحب, اب ظاہر ہے کہ آپ کو گلا ہے, آپ کو معاشرے سے بھی گلا ہے اور سماج سے بھی گلا ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور حالانکہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ کیونکہ ابھی رپورٹ نہیں آئی, ہمیں پتہ ہے منیمم آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کیا رسپانسبلٹی لگائی جائے گی, کیا آپ کے خیال میں ہونا چاہیے؟ میں تو ضرور یہ کہوں گا کہ میں مطمئن نہیں ہوں. یہ جو ڈیلے ہوا ہے نا اس سے میں بالکل مطمئن نہیں ہوں, کیونکہ اس میں کافی لوگ انوالو ہیں, کافی ادارے اس میں انوالو ہیں, اور وہ ادارے اس طرح ہے کہ انڈائریکٹلی اس ملک پہ ایک پیراسائٹ کی طرح لگے ہوئے ہیں. تو میں کم از کم میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں اس چیز سے بالکل مطمئن نہیں ہوں کہ وہ انصاف ہمیں مل جائے گا جو ہمیں چاہیے, جو ہم چاہتے ہیں.
अजुल भाई, आपकी बात हुई फोकल पर्सन से भी, तो वालदैन को ये भी कहा गया था कि उनको भी रिपोर्ट दी जाएगी जब ये रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, तो क्या ऐसा ही होगा या पहले सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होगी उसके बाद वालदैन तक पहुंचेगी वो रिपोर्ट? सर मैंने ये रिक्वेस्ट की थी फोकल पर्सन से। इमरान जुडिशल मजिस्ट्रेट है हमारा, मैंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि यार मैं अभी से एप्लीकेशन देता हूँ, काइंडली मुझे उसकी एक कॉपी दे दे। पहले हमसे वादा किया गया था कि बिल्कुल आप लोग एप्लीकेशन दे दें, हम आपको एक कॉपी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अभी इसने जब इसके साथ मेरी बात हुई, जब उसने ख़ुद कॉल किया था मुझे 1 जून को, तो उसने मुझे बिल्कुल क्लियर कह दिया कि ये जो है ना कॉपी आप लोग सुप्रीम कोर्ट से लेंगे। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक अजीब सी पोजीशन बन रही, पहले कुछ और था अब कुछ और है, तो इससे भी हमें शक हो रहा है। लेकिन साथ साथ ज़रूर ये कहूँगा, मुबशर ज़ैदी साहब, हम यूएनओ तक गए हैं, हमें बताया गया था वहाँ से कि आप लोअर रेमेडी एग्जॉस्ट कर ले, फिर हमारे पास आना, हम आपकी जो है ना मदद करेंगे। और इंशाअल्लाह अगर यहाँ से हम मुतमईन नहीं हुए तो हम ये नहीं छोड़ेंगे। हमारा एप्लीकेशन ऑलरेडी यूएनओ में पड़ा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया अर्जुन साहब, और हम इसको भी करते रहेंगे। जाहिर है इतना बड़ा सानिया है ये पाकिस्तान की तारीख का कि शायद कोई इसका पैरेलल नहीं है, और वालदैन के लिए जितनी आप लोगों ने जद्दोजहद की है, बिल्कुल ये आपका हक बनता है कि आप जो भी डिमांड करें इस जुडिशल कमीशन के हवाले से, उस रिपोर्ट की कॉपी के हवाले से, वो बिल्कुल जायज़ है और हम आपके साथ हैं और इसको फॉलो अप भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, यहाँ एक वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। जब हम आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा को भूल सकते हैं तो बिलाल खान का नाम किसको याद रहेगा? ये वो नौजवान शख्स है जो पिछले जुमे को क्वेटा के हज़ारा टाउन के अलियाबाद इलाके में कत्ल किए गए थे। हुआ क्या, ये बहुत सुनी सुनाई ही कहानी है, आपने पहले भी इस तरह के 1000 केस देखे होंगे। बिलाल खान मुबैना तौर पर वहाँ पर कोई एक वीडियो बना रहे थे अपने मोबाइल फ़ोन पर, वहाँ पर लड़ाई हुई, एक पूरा हजूम आया और उसने मार कर बिलाल खान को कत्ल कर दिया। उनके जो 2 साथी थे उनके साथ, वो खलील और नवाज़, वो भी ज़ख्मी हुए लेकिन उनकी जानें बच गईं। इसके बाद मुजाहरों का सिलसिला चला शुरू हो गया, जो आप अपनी स्क्रीन पर ही देख रहे हैं। क्वेटा के ज़रगून रोड पर एक मुजाहरा हुआ, एक सिट इन हुआ, और वहाँ पर ये डिमांड की गई हुकूमत से कि बिलाल खान के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ़्तार किया जाए। इसके बाद बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम खमाल साहब भी हरकत में आए और उन्होंने जो ब्रूअरी रोड के जो SHO हैं उनको सस्पेंड कर दिया, एक सब इंस्पेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया और 3 कांस्टेबलों को भी इंस्पेक्ट कर दिया कि आपने इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया। अब ख़बर यह है कि FIR भी लॉन्च हो गई है और सुनने में ये आया है कि इसकी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी तश्कील की गई है। मज़ीद डिटेल्स के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे क्वेटा के ब्यूरो चीफ सैयद अली शाह। अली शाह, यकीनन एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इसके बाद क्वेटा में क्या सूरत हाल है और अब तक हुकूमत ने क्या एक्शन लिया? यकीनन एक होलनाक और अफसोसनाक वाक़या था ज़रार भाई। इस वक्त जहाँ तक क्वेटा शहर की सूरत हाल की बात है, तो इस वक्त क्वेटा शहर के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस, फ्रंटियर कोर और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार है वो तैनात है कि खुदा न खास्ता कोई और नाखुशगवार वाक़या जो है वो रुनमा ना हो सके। जहाँ तक इस केस का ताल्लुक है, बिलाल खान नुर्दे के केस का ताल्लुक है, तो पुलिस ने अब तक 12 जो मुल्जिमान है उनको तहवील में ले लिया है, उनको गिरफ्तार किया है। आपसे थोड़ी देर पहले मैंने एक सीनियर पुलिस अफसर से बात की, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि FIR जो है वो लॉन्च हो गया है और उनका ये भी कहना था कि 5 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। 12 टोटल है, लेकिन 5 वो हैं जो वीडियो क्लिप्स में नजर आ रहे हैं। हमाम के अंदर जब ये अनरूली मोब आया तो उस वक्त ये 5 मुल्जिमान जो है वीडियो क्लिप्स में देखे जा सकते हैं।
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لواحقین جو ہے بلال خان کے، انہوں نے بھی یہ جو ملزمان ہے ان کی تصدیق کر دی ہے، وہ پہچان چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پولیس نے جو ایک مین ایکیوز ہے جواد، جو اس مالک تھا اس کا حمام کا، اس کو بھی گرفتار کیا ہے۔ ساتھ ہی جو گاڑی ہے وہ برآمد کی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 4,20,000 روپے لین دین کا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا۔ اس کے بعد جس طرح آپ نے خود انٹرو میں بھی ذکر کیا، بڑی تعداد میں جو لوگ تھے وہ نکل گئے۔ کوئٹہ کے شہری انہوں نے سی ایم ہاؤس جانے والا جو چوک ہے وہاں پر احتجاج کیا۔ احتجاج کے بعد بڑی تعداد میں ان کے پاس لوگ آئے۔ اس کے علاوہ جو اراکین اسمبلی سے ڈپٹی کمشنر اور دیگر حکام وہ بھی ان کے پاس پہنچے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ دہشت گردی کے دفعات جو ہے ایف آئی آر میں شامل کیے جائیں، وہ شامل کیے گئے۔ تو جتنے ملزمان ہیں وہ گرفتار ہے۔ انرولی موب تھا، موب میں کوئی 400 کے قریب جو پولیس ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں یہ سارے شامل تھے۔ ابھی یہ بھی خبریں آ رہی ہیں علیشہ کہ ہزارہ ٹاؤن میں بھی کسی ایک 16 سال کے نوجوان کو قتل کیا گیا ہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی۔ ابھی تک چونکہ یہاں پہ نیٹ سروس جو ہے وہ بھی کافی متاثر ہے، معطل ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حکام سے بات کریں۔ یہ سوشل میڈیا گروپس میں یہ بات چلی ہے کہ ایک 16 سالہ جو نوجوان ہے اس کو قتل کیا ہے، لیکن ابھی تک سرکاری طور پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ یہ واقعہ بھی رونما ہوا ہے۔ ایک اور واقعہ ہوا ہے تربت میں، جہاں ایک خاتون کو جو ہے وہاں رابری کے کیس میں رابری کی اٹیمپٹ کے دوران ان کی موت ہوئی ہے، اور ان کی 4 سالہ بچی جو ہے اس کو بھی گولی لگی ہے۔ وہاں پر خاصے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، کیونکہ بلوچستان کی خبریں عموماً مین سٹریم پہ بدقسمتی سے جگہ نہیں بنا پاتی، مگر خاصا بڑا مظاہرہ تھا جس میں خواتین بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئی ہیں۔ تو اس واقعے کی تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، یہ عید کا دوسرے روز ہے۔ یہ تربت کا کوئی نواحی علاقہ ہے، وہاں پر یہ ناخوشگوار واقعہ رونما ہوا۔ جو پولیس ذرائع ہیں یا مقامی جو لوگ ہیں ان سے میں نے بات کی، ان کا کہنا ہے کہ مسلح ملزمان جو ہے گھر کے اندر داخل ہو گئے، وہاں پر چوری کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک خاتون وہاں پر ملک ناز وہ موجود تھی، انہوں نے مزاحمت کی تو ایک ڈاکو نے فائرنگ کی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں وہ خاتون وہاں پر جاں بحق ہو گئی، لیکن وہاں سے جب وہ نکل رہے تھے تو 4 سالہ ایک بچی ہے برمش، اس نے بھی فائرنگ کی ہے، ایک گولی ان کو بھی لگی ہے۔ تو ان کو پھر اس وقت اسپتال منتقل کیا۔ اب بتا رہے ہیں کہ وہ بچی جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے، وہ محفوظ ہے۔ اس کے بعد جو علاقہ مکین تھے انہوں نے ایک ڈاکو کو گرفتار کیا۔ اس کے انفارمیشن پولیس نے لی تو پولیس کے حوالے کیا۔ پولیس نے دوسرا ڈاکو گرفتار کیا، پھر ایک اور سہولتکار ہے جس طرح ان کو بھی پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ آج جو نجیب اللہ پندرانی ہے ڈی پی او کیج تربت، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کہ 3 ملزمان جو ہے وہ اس وقت پولیس کی تحویل میں ہے اور وہ ان سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اس واقعے پر جو بلوچ کانگریس رہنما ہے سردار اختر مینگل، میر حاصل خان جو انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کے اور جو گینگز ہیں وہ بھی موجود ہے، ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے۔ کل فدا شہید چوک ہے تربت کا مین شہر بازار میں واقع ہے، وہاں پر نیشنل پارٹی نے جو ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ اور حاصل بزنجو کی جماعت ہے انہوں نے وہاں پر ایک احتجاجی مظاہرہ کیا ہے اور جو قاتل ہیں یا ملزم ہے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن گزشتہ روز وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو اور ساتھ ہی وزیر خزانہ بلوچستان میر ظہور بلیتی وہ بھی جو خاتون ہیں ان کی رہائش گاہ گئے، وہاں پر ان کو جو مارٹرز جو شہداء اسٹیٹس ہے وہ بھی دے دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ سزا سے نہیں بچیں گے۔ آلریڈی 3 ملزمان جو ہے وہ پولیس کی تحویل میں ہے، پولیس ان سے تحقیقات کر رہی ہے۔ بہت شکریہ علیشہ، اور یہاں پر ہم لیں گے وقفہ، اور پھر وقفے کے بعد تھوڑا امریکہ پر بھی نظر ڈالیں گے۔ ویلکم بیک۔ جیسے پاکستان میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اتنی چینی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں کہ ہمارے اپنے
استعمال کے لیے کم پڑ جاتی ہے. امریکہ کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے, لیکن چینی کی جگہ جمہوریت کی بات کروں گا, کیونکہ پچھلے سالوں میں, دہائیوں میں امریکہ نے اتنی جمہوریت ایکسپورٹ کی ہے, کبھی بوم کے ذریعے اور کبھی ڈرون کے ذریعے, کبھی فوج کے ذریعے, کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی اپنی مارکیٹ میں جمہوریت تھوڑی سی شارٹ پڑ رہی ہے. پچھلے ہفتے سے امریکہ میں مظاہرے, توڑ پھوڑ اور رائٹنگ جاری ہے. پولیس بٹون چارجنگ اور ٹیئر گیس اور پیپر سپرے استعمال کر رہے ہیں. اور پچھلے 2 دنوں سے, آپ کو کل بھی بتایا تھا, صدر ٹرمپ اپنے سیکیور پرائیویٹ بنکر میں چھپے ہوئے تھے. تو بہت لوگوں نے کہا کہ جی آپ صدر ہیں, آپ باہر آئیں, آپ لوگوں کو کوئی پیغام دیں. اور آج پھر کچھ ایسا ہی ہوا. وائٹ ہاؤس کے نزدیک ایک چرچ ہے جس کو چرچ آف دا پریزیڈنٹس کہا جاتا ہے, کیونکہ جیمز میڈیسن جو ایک صدر تھا, اس کے بعد تقریباً ہر صدر اس چرچ میں جاتے ہیں. سنڈے کے روز اس چرچ کو آگ لگی تھی, تو ایک پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر نے کہا کہ سر بہتر ہوگا کہ آپ وہاں سے جا کر خطاب کریں یا کوئی میسیج دیں. مسئلہ یہ تھا کہ رستے میں مظاہرین بھی تھی, تو سب سے پہلے, اور حالانکہ ابھی کرفیو کا ٹائم شروع نہیں ہوا تھا, کرفیو 7 بجے شروع ہوتا ہے, ان مظاہرین کو ہٹانے کے لیے ٹیئر گیس اور بٹون چارج اور پیپر سپرے بھی استعمال کیے گئے. ایک دفعہ جب رستہ صاف ہو گیا تھا تو پھر ٹرمپ صاحب گئے اور ایک ہاتھ میں بائبل لے کر وہاں پر ایک فوٹو آپ کیا. اچھا, تقریباً جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں امریکہ کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ سر یہ آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, نہ یہ چرچ آپ کے کوئی فوٹو آپ کی جگہ ہے, نہ بائبل اور کرسچینٹی آپ کے کوئی کھلونے ہیں. اس کے بعد پھر ٹرمپ نے ایک پیغام بھی ریکارڈ کیا اور اس کو بھی نشر کیا, جس میں اگر کوئی سمجھ رہا تھا کہ ٹرمپ کہے گا کہ جی دیکھیں میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں اور کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنی تھی, ایسا کچھ نہیں ہوا. بلکہ ٹرمپ نے سارے جو یو ایس کے گورنرز ہیں ان کو ہدایت دی کہ امیڈیٹلی اپ نیشنل گارڈ کو سڑکوں پر لائیں اور ان پروٹیسٹ کو آپ, ان رائٹس کو آپ کچل دیں. اور یہ بھی کہا کہ آپ فوج کو بھی بلا لیں, اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دھمکی دی ایک طرح سے کہ اگر آپ فوج نہیں بلائیں گے تو میں فوج کو آرڈر کر دوں گا کہ وہ امریکن شہریوں کے خلاف روڈ پر آ کر کھڑے آئیں. اچھا, انٹرسٹنگ بات ہے, اور ہر دن اگر ہم ٹرمپ کی صدارت کو دیکھیں اور امریکہ کو دیکھیں تو ایک نئی کوئی انہونی سی بات آتی ہے کہ ہیوسٹن کے پولیس چیف خود ایک آئے وہ CNN کے شو پہ, کرسچیان امانپور کے شو پہ, اور ان سے کرسچیان امانپور نے پوچھا کہ جی یہ جو ابھی جو آرڈر یا جو دھمکی دی ہے ٹرمپ صاحب نے, اس کے بارے میں آپ خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میں تمام امریکہ کے پولیس چیفز کے بہاف پر صدر ٹرمپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کچھ کام کی بات نہیں ہے کہنے کو تو خاموش رہا کریں. سوچیں, پولیس چیف مطلب IG آپ کے پریزیڈنٹ کو یہ بات کر رہا ہے. پاکستان میں ہوتے تو ابھی تک بدل چکے ہوتے, IG کا ٹرانسفر ہو گیا ہوتا. سر یہ تو مطلب وہ تو پنجاب والی حالت ہوتی نا کہ ہر 2 ہفتے کے بعد, ہر مہینے کے بعد IG. یہ تو بندہ گیا تھا. ایک اور بڑی مزیدار بات ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں مارک ملے, آپ سمجھیں کہ امریکہ کا چیف آف آرمی سٹاف جو بھی کہیں, وہ خود روڈ پر نکلا ہوا تھا واشنگٹن میں کرفیو کے بعد. اگر پاکستان میں ایسی حالت ہوتی تو ہم سمجھتے کہ ابھی کسی بھی وقت میرے عزیز ہم وطنوں سننے کو ملنے والا ہے, لیکن جو بھی ہے ایک میسیج دیا ہے کہ آئی تھنک دا US ملٹری بیکس ٹرمپ, اور ظاہر ہے کہ ان کا یہی ہے کہ اگر صدر نے آرڈر دے دیا تو ان کو پورا کرنا ہی ہوگا. انٹرسٹنگ جو چیز ہے, اگر آپ پولیس کا ریسپانس دیکھیں US میں تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے امریکن فوج کہیں عراق میں یا افغانستان میں جب لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں تقریباً وہی ہے, گیئر بھی وہی ہے, ملٹرائزیشن بھی وہی ہے. بلکہ واشنگٹن میں ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, اور یہ ٹیکٹک عراق میں بھی استعمال کیا گیا ہے کہ جب مظاہرین اکٹھے ہوتے ہیں تو ہیلی کاپٹر لے کر وہ بہت لو ان کے اوپر آ جاتے ہیں پولیس یا فوج. اگر وہ ہیلی کاپٹر کی ویڈیو ہم یہاں پر چلا دیں, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنا شور مچائیں اور اتنی وہ وہاں پر جو ہوا بنتی ہے ہیلی کاپٹر کی, اس سے خوف و ہراس بھی پیدا ہو اور جو مظاہرین ہیں وہ ڈسپرس ہو جائیں. بڑی ایک انٹرسٹنگ بات چل رہی ہے وہاں پہ. جہاں تک پولیس کی بات ہے
تو وہ اپنے نارمل روٹین سے ہی کام کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو گرفتار کریں گے تو وہ زیادہ تر سیاہ فام ہی ہوں گے. فاکس نیوز کی رپورٹنگ کر رہے تھے کہ یہاں پر کچھ گورے آئے اور دکان کو لوٹنے کی کوشش کی. وہاں پر جو سیاہ فام تھے وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے, اور جب پولیس پہنچی تو پولیس نے سیاہ فاموں کو اریسٹ کر لیا. اور یہ فاکس نیوز کی جو رپورٹر ہے وہ چلا کر ان کو بول رہی ہے کہ سر آپ نے غلط بندوں کو گرفتار کر لیا, اپنے غلط بندوں کو گرفتار کر لیا ہے. اچھا, غلط بندے کو گرفتار کرنے سے ہوتا کیا ہے, آپ کو ذرا ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں کہ پولیس کو ایک بلیک امریکن کی تلاش تھی. تو وہ روڈ پر گھوم رہے تھے اور ان کو ایک بندہ نظر آیا, یہ جو لال شرٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کہا کہ سر آپ کی ہمیں تلاش تھی, آپ ہمارے ساتھ آئیں, آپ کا نام یہ ہے اور ہم آپ کو اس الزام میں گرفتار کر رہے ہیں. تو وہ ان کے ساتھ گپ لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یار نہیں, آپ پتہ ہے آپ بھی مجھے لگتے ہیں کہ میرا ایک گورا دوست ہے, مجھے تو آپ ویسے ہی لگ رہے ہیں, اگر آپ کو سارے کالے ایک جیسے ہی لگتے ہیں تو مجھے سارے گورے ایک جیسے لگتے ہیں. بہرحال پھر اس کو اٹھایا, اس کو ہتھ کڑی دی. اتنے ریلیکس کیوں تھے؟ کیونکہ یہ ایک ایف بی آئی ایجنٹ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار بالکل مجھے گرفتار کریں, لیکن ایک دفعہ میری والیٹ نکال کر چیک کر لیں. جب انہوں نے چیک کیا تو پھر انہوں نے کہا سوری, لیکن بھائی نے کہا کہ نہیں جی, میں تو اپنے سپروائزر کو بلا رہا ہوں اور آپ کی نوکری آج کے بعد تیل ہے. ان کے بیجز بھی اتار لیے, سب کے بیجز بھی اتار لیے نا, لیکن یہ تو چلو لکی تھا نا, ایف بی آئی ایجنٹ ہے. باقی جو ہوتے ہیں وہ اتنے لکی نہیں ہوتے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. پچھلے سیگمنٹ میں امریکہ کی تازہ ترین جو نسلی تشدد کی صورتحال ہے اس پہ آپ نے سنا کہ کیا اپڈیٹ ہے. میرا اپنا خیال ہے جو کہ میں کل بھی پیش کرنا چاہتا تھا, وقت کی کمی کے سبب نہ کر سکا, کہ بہت آسان ہے اگر سمجھنا کوئی چاہے کہ امریکہ میں کالے اور گورے کا جو تضاد ہے وہ اس کے بنیاد میں ہے کیا. بنیاد یہ ہے کہ جب انہیں غلام بنا کے لایا گیا پچھلے 400 سال کے دوران, تو اس وقت ایک مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ یہ سب ہیومن ہیں, کمتر لوگ ہیں, ان سے صرف جو ہے ان سے دماغ وماغ کی توقع نہیں ہے, یہ صرف فزیکل کام کر سکتے ہیں, اور یہ بھی کوڑے اور درے کی سطح پہ تشدد کے ذریعے جو ہے ان کو قابو میں رکھا جا سکے, اس لیے کہ فل ہیومن تو ہے نہیں. بالکل. تو سٹگماٹائز کیا گیا 300-350 سال تک ایک پوری کمیونٹی کو, جو کہ اپنی مرضی سے نہیں لائی گئی تھی اس ملک میں. اس کے بعد جب ذرا مہذب ہونے شروع ہوئے تو 50s کے دور میں, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, جب شہری حقوق کی تحریکیں شروع ہوئیں اور انہوں نے کہا جی ہمیں بھی بیسک رائٹس چاہیے کم از کم, تو پھر یہ ہوا کہ اب کھلے عام اس طرح تو لنچنگ نہیں ہو سکتی تھی, اس طرح تو وہ کوڑے نہیں مار سکتے تھے. تو انہوں نے کچھ ڈیزائن اس طرح کیا, قوانین, شہری حقوق کے قوانین مجبوراً انہوں نے بنائے, سب کیا, لیکن پھر انہوں نے اسٹگمیٹائزیشن کو دوسری شکل دی کہ یہ جو کالے ہیں ان کو اگر ہم حقوق دے بھی دیں تو یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنے حقوق استعمال کر سکیں. یہ بیسیکلی وائلنٹ لوگ ہیں, بیسیکلی کرمنل لوگ ہیں, لہٰذا ان کے اوپر نظر رکھنی ضروری ہے, حالانکہ ہم انہیں شہری حقوق دے رہے ہیں. اچھا, دوسری ٹریجڈی یہ ہوئی کہ آپ یہ دیکھیں امریکی پاپولیشن میں یہ تقریباً 12 سے 13% کا نسلی گروہ ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس طرح باقی جو ہیں کمیونٹیز, فار ایگزامپل جوز ہیں, میں بڑی ایڈوانس حالانکہ مثال دے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک منظم کیا, 1.5-2% ہے, اس کے باوجود انہوں نے اسٹریٹجکلی کھیلا. اب مسئلہ یہ ہے کہ غلام لوگ 12%, 13%, ان کو تو بیچاروں کو یہی ہوش نہیں تھا کہ ان کے ایجوکیشن کے ساتھ, ان کی صحت کے ساتھ, ان کے روزگار کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو 12-13% کا جو ووٹ بینک ہے وہ کسی بھی جمہوریت میں ڈیسائسو ہو سکتا ہے, اپنی شرائط منوا سکتا ہے, لیکن بلیک کمیونٹی کا ایز سچ اس طرح کا تصور نہیں ابھر سکا. چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے, مثلا مارٹن لوتھر کنگ, ایک مورل موومنٹ آتی رہی. اس کے علاوہ میلکم ایکس ہے, یا اس طرح کے جو دوسرے لوگ ہیں, انڈیویجولے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے نام ہیں, مگر جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک سالڈ بلیک فورس بنانا, یا اس بنیاد پہ جو کہ ویٹ رکھے, جس کی بنیاد پہ آپ قوانین بنائیں اپنی کمیونٹی کے لیے, وہ بالکل ایبسنٹ ہے.
اور میکنزم اس طرح رکھا گیا ہے کہ وہ ایبسینٹ ہی رہے. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی انہیں حقوق دے دیں تو وہ جو بائسڈ ہے 400-500 سال کے اندر کا وہ کبھی بھی ان قوانین پہ اخلاص کے ساتھ عمل درآمد کی اجازت نہیں دے گا. بھلے باراک اوباما کے آنے سے جو امید پیدا ہوئی تھی اس کے علاوہ بعد بھی اگر ایک اور باراک اوباما بھی آ جائے تو مشینری تو نیچے وہی ہے, امپلیمنٹیشن والی صورتحال تو وہی ہے, ذہن تو وہی ہے. تو وہ ایک باراک اوباما سے یا ایک جیسی جیکسن سے یا مارٹن لوتھر کنگ سے جو ہے وہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے. اور یہ ایک مستقل آن گوئنگ سٹرگل ہے. اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. ہر دوسرے تیسرے سال امریکہ میں کہیں نہ کہیں آگ لگتی رہے گی. ایک ہی پیٹرن رہے گا. ابھی انہیں بہت دور جانا ہے, بہت آگے کا سفر کرنا ہے جو بلیک کمیونٹی ہے امریکہ کی. بالکل, اور یہ آپ نے بڑی ایک اچھی سمری دی ہے وسعت, اور میرا خیال ہے کہ اگر کل نہیں تو پرسوں تھوڑی میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں بلیک ہسٹری جو ہے امریکہ کی, کیونکہ بڑی مزیدار ہے. آپ نے مطلب بالکل آپ نے غلامی پر بات کی, جو بھی ان کا لیڈر سامنے آتا ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے, اور یہ جو انسٹیٹیوشنل ریسزم کی بات ہے نا, جو سٹرکچر کے اندر ہے, اصل ان کا دشمن اس وقت پر وہی ہے. کاش ہم ابھی اس پہ مزید بات کر سکتے ہیں لیکن وقت کم ہو گیا ہے. پھر تو آج کے لیے اتنا ہی جی, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, ہمیں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.